We need Greenland. Mr. Trump, नेटो के इत्तेहादी मुल्क डेनमार्क से मुंसलिक ग्रीनलैंड खित्ते पर अमेरिका आखिर क्यों जबरदस्ती कब्जा करना चाहता है? The American president should be taken seriously when he says that he wants Greenland. ट्रंप की धमकियां अमेरिकी इंपीरियलिज्म की उस गहरी और देरपा ज़हनियत का इजहार है जिसमें जोग्राफिया, अवाम और खुद मुख्तारी को मंडी की अशिया की तरह तोल कर खरीदा और बेचा जा सकता है। ग्रीनलैंड पर कब्जे से अमेरिका के दीगर क्या अज़ाइम जुड़े हैं? आप देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरी विद डॉक्टर अकमल सोमरो। अमरीकी तोसी पसंदी की तारीख में ज़मीन की खरीदारी एक मुस्तकिल स्ट्रेटजी रही है। कोलंबस ने 15वीं सदी में अमेरिका पहुंचने के बाद यहाँ की मकामी आबादी की नस्ल कुशी को ज़रूरी करार दिया और फिर यहाँ पर यूरोपीय नस्ल लोग लाकर आबाद किए गए। बरतानवी कॉलोनी से आज़ादी के बाद अमेरिका मुस्तकिल तौर पर तोसी पसंदी के अज़ाइम पर अमल कर रहा है और रियल एस्टेट एजेंट की तरह अमेरिका दूसरे ममालिक से ज़मीनों की खरीदारी करके इसे अमेरिका के साथ शामिल करता रहा है। ग्रीनलैंड भी इसी तोसी पसंदी की ज़द में आ गया है। अमेरिका ने 1803 में फ्रांस से लुजियाना की खरीदारी, मैक्सिको से मौजूदा एरिज़ोना और न्यू मैक्सिको के कुछ इलाके, स्पेन से फ्लोरिडा और फिलिपाइन, डेनमार्क से वर्जिन आइलैंड्स और 1867 में रूस से अलास्का खरीद कर इसे अमेरिका में शामिल किया था। इसकी तफसील मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। दीगर खित्तों की ज़मीनें खरीदने के तमाम मुआहदे महज जोग्राफियाई तोसी के इक़दामात नहीं थे, बल्कि अमरीकी इंपीरियलिज़म की इस फ़लसफ़ियाना और अमली सोच के इजहार थे जिसमें ज़मीन, वसाइल और खित्तों पर कब्ज़े को कौमी ताकत और आलमी बालादस्ती के मुतरादिफ समझा जाता रहा। हर ख़रीदारी ने अमेरिका को इक़्तिसादी, अस्करी और स्ट्रेटेजिक सतह पर एक कदम आगे बढ़ाया और साम्राज्यी मफादात को कानूनी और सिफारती लिबादे में छुपा दिया। ट्रंप की जानिब से ग्रीनलैंड पर कब्ज़े की मुसलसल धमकियों का सियासी और मुआशी तज्ज़िया करने से पहले हमें ग्रीनलैंड से मुतल्लिक मुख्तसर जानकारी लेना होगी। ग्रीनलैंड में आबादकारी का सुराख 2500 कबल मसीह तक जाता है, यानी आज से तकरीबन 5000 साल कबल, और पहली सदी ईस्वी में नोरुसी समंदरी मल्लाहों ने यहाँ पहुँचकर आबादियाँ कायम की जो कई सदियों तक कायम रहीं। दूसरी आलमी जंग के दौरान जब जर्मनी ने डेनमार्क पर कब्ज़ा कर लिया, ग्रीनलैंड पर अमरीकी अफवाज ने अबूर हासिल किया और 1945 में ये दोबारा डेनमार्क के कंट्रोल में वापस आ गया। 1953 में ग्रीनलैंड डेनमार्क की सल्तनत का हिस्सा बन गया और 1979 में यहाँ घरेलू खुद मुख्तारी का निज़ाम मुतारिफ कराया गया। तहम ग्रीनलैंड की खारजा और दिफाई पॉलिसी अब भी डेनमार्क के ज़ेरे कंट्रोल है। जजीरे की अपनी पार्लियामेंट मौजूद है और डेनमार्क की पार्लियामेंट में इसके 2 नुमाइंदे भी शामिल हैं। ग्रीनलैंड पर कब्ज़े के लिए इस खित्ते को पहले डेनमार्क से आज़ादी लेना होगी। इसके बाद ग्रीनलैंड आज़ादाना तौर पर अमेरिका के साथ शामिल हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ग्रीनलैंड खरीदने की तजवीज़ को महज एक शख्सी संख या गैर संजीदा सियासी बयान समझ लेना एक सतही तज्ज़िया होगा। We need Greenland from a national security. दर हकीकत ये ख्याल अमरीकी इंपीरियलिज्म की उस गहरी और देरपा ज़हनियत का इजहार है जिसमें जोग्राफिया, आवाम और खुद मुख्तारी को मंडी की अशिया की तरह तोल कर ख़रीदा और बेचा जा सकता है। इसीलिए इस तजवीज़ पर डेनमार्क के साबिक वज़ीर आज़म ने इसे दीवाना ख्याल करार दिया। I believe that the American president should be taken seriously when he says that he wants Greenland. जबकि बाज़ मुबस्सिरीन के नज़दीक अमरीकी सदर इस मकाम पर पहुँच चुके थे जहाँ ताकत का ज़ोम सियासी अमल को मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर देता है। ग्रीनलैंड के बारे में अमरीकी दिलचस्पी एक सदी पर मुहित साम्राज्यी तसलसल का हिस्सा है। 1946 में सर जंग के इब्तदाई तनाजुर में अमरीकी सदर हैरी ट्रूमन ने खुफिया तौर पर डेनमार्क की हुकूमत के सामने यही तजवीज़ रखी थी। उस वक्त भी इस मुतालबे को खुद मुख्तारी की तौहीन समझकर मुस्तरद कर दिया गया और 7 दहाइयों बाद एक बार फिर इस डेनमार्क की वज़ीर आज़म मेटे फ्रेडरिक्सन ने इसी नौआबादियाती मंतक को 2 टोक अंदाज में रद्द कर दिया है।
گرین لینڈ طویل عرصے سے ٹرمپ کے ایجنڈے میں شامل رہا ہے۔ 2019 میں اپنے پہلے دور صدارت کے دوران ٹرمپ نے ان رپورٹس کی تصدیق کی کہ وہ اپنے معاونین سے یہ معلوم کرنے کا کہہ رہے تھے کہ امریکہ کس طرح اس وسیع آرکٹک جزیرے کو خرید سکتا ہے، اور انہوں نے اس سودے کو بنیادی طور پر ایک بڑی ریل اسٹیٹ ڈیل قرار دیا تھا۔ گزشتہ سال جنوری میں جب ٹرمپ صدر منتخب ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ انہیں گرین لینڈ پر کنٹرول کی ضرورت ہے تاکہ معاشی سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے، لیکن حالیہ دنوں میں انہوں نے اسے قومی سلامتی کے نقطہ نظر سے ضروری قرار دیا، حالانکہ اس اقدام سے نیٹو کے مستقبل پر خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ گرین لینڈ جو امریکہ اور روس کے درمیان اسٹریٹجک طور پر واقع ہے، دفاعی نقطہ نظر سے بڑھتی ہوئی اہمیت اختیار کر رہا ہے اور موسمی بحران کی شدت کے ساتھ ایک جغرافیائی اور سیاسی میدان بنتا جا رہا ہے۔ تیل اور گیس کے علاوہ گرین لینڈ کے متعدد خام معدنیات جو گرین ٹیکنالوجی میں استعمال ہوتی ہیں، دنیا بھر کی توجہ کا مرکز بن چکی ہیں۔ خاص طور پر چین کی دلچسپی اس لیے بڑھ رہی ہے کیونکہ چین عالمی سطح پر نایاب زمینی معدنیات کو کنٹرول کر رہا ہے اور بعض اہم معدنیات کی برآمد محدود کرنے کی دھمکیاں بھی دے چکا ہے۔ اگر امریکہ گرین لینڈ کو حاصل کر لیتا ہے تو یہ چین کو اس علاقے سے دور رکھ سکتا ہے۔ جزیرے کی وسیع برفیلی تہہ اور گلیشیئرز کے تیز رفتاری سے پگھلنے سے تیل کی کھدائی کے دروازے کھل سکتے ہیں اور اہم معدنیات جیسے تانبا، لیتھیم، کوبالٹ اور نکل کی کان کنی کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ آرکٹک کے برفانی علاقوں کے پگھلنے سے نئے شپنگ راستے بھی کھل رہے ہیں جو یورپ کے مغرب سے مشرقی ایشیا تک کے سفر کو تقریباً نصف کر دیتے ہیں اور نہر سویز کے متبادل فراہم بھی کریں گے۔ نومبر میں چین اور روس نے نئے آرکٹک شپنگ راستوں کی ترقی کے لیے تعاون کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ گرین لینڈ پہلے ہی امریکہ کے لیے ایک اہم فوجی اڈہ اور بیلسٹک میزائل کے ابتدائی وارننگ نظام کا مرکز ہے۔ امریکہ کے پاس پیٹوفک میں سرد جنگ کے بعد سے فوجی اڈہ قائم ہے جو اس کی آرکٹک میں عسکری موجودگی کو مضبوط کرتا ہے۔ اگر امریکی تاریخ کو بطور مجموعی دیکھا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ امریکہ محض ایک ریاست نہیں بلکہ ایک توسیع پذیر منصوبہ رہا ہے۔ برطانوی استعمار سے نجات کے فوراً بعد امریکہ نے مختلف خطوں سے زمین کی خریداری کی۔ خطوں کے انضمام اور جغرافیائی توسیع کو اپنی ریاستی تشکیل کا بنیادی اصول بنا لیا۔ یوں امریکی طاقت کی تعمیر اخلاقی اصولوں یا بین الاقوامی قوانین سے نہیں بلکہ طاقت، سودے بازی اور جغرافیائی حرص سے جڑی رہی۔ اگرچہ امریکہ گرین لینڈ کے معاملے میں ناکام رہا، تاہم ڈنمارک کے ساتھ اس کا ایک اور علاقائی سودا پوری طرح کامیاب ثابت ہوا تھا۔ 1917 میں امریکہ نے ڈنمارک کی حکومت سے ورجن آئی لینڈ یعنی بحیرہ کیریبین میں واقع جزائر اور چھوٹے جزیرہ نما علاقوں کا ایک مجموعہ $25 ملین کے عوض خرید لیا تھا۔ یہ معاہدہ محض ایک جغرافیائی لین دین نہیں تھا بلکہ بحر اوقیانوس اور کیریبین میں امریکی سامراجی اسٹریٹجی کی ایک فیصلہ کن کڑی تھا۔ اس سودے کی اصل معنویت ایک بڑے منظرنامے میں سمجھی جا سکتی ہے۔ یہ کہانی دراصل اس مرحلے کی عکاس ہے جب پاناما کینال کی تعمیر کے بعد امریکہ نے کیریبین پر اپنی گرفت کو تیزی سے مضبوط کرنا شروع کر دیا تھا۔ پاناما کینال نے امریکہ کو عالمی تجارت اور بحری نقل و حرکت کا ایک مرکزی کھلاڑی بنا دیا اور اس کے فوراً بعد کیریبین خطہ امریکی اثر و رسوخ کا قدرتی ہدف بن گیا۔ اس دور میں امریکہ نہ صرف کیوبا میں مداخلت کر رہا تھا بلکہ وسطی امریکہ کے طول و عرض میں ہیٹی، نکاراگوا اور دیگر ممالک میں براہ راست فوجی دستے یعنی میرینز تعینات کیے جا رہے تھے۔ یہ تمام اقدامات محض وقتی رد عمل نہیں تھے بلکہ پہلی عالمی جنگ کے دوران عالمی طاقتوں کے درمیان جاری جغرافیائی سیاست اور اثر و رسوخ کی کشمکش کا حصہ تھے۔ یوں امریکی مداخلت کو علاقائی استحکام یا سلامتی کے نام پر پیش کیا گیا، حالانکہ اصل مقصد اسٹریٹجک بالادستی کا حصول تھا۔
20ویں صدی میں داخل ہوتے ہی زمین کی براہ راست خرید و فروخت کے ذریعے سلطنت سازی کے لیے امریکی خواہش بتدریج کم ہوتی چلی گئی۔ دوسری عالمی جنگ کے خاتمے کے بعد اور بین الاقوامی قانون کے ارتقاء کے ساتھ یہ رجحان مزید گہرا ہو گیا۔ کھلے عام خطوں پر قبضہ کرنا نہ صرف سیاسی طور پر مہنگا بلکہ قانونی اور اخلاقی اعتبار سے بھی ناقابل دفاع بنتا چلا گیا۔ اسی تناظر میں پروفیسر کیس کے نزدیک ڈونلڈ ٹرمپ کا گرین لینڈ خریدنے کا منصوبہ خاص طور پر چونکا دینے والا تھا، کیونکہ یہ اس انداز اقتدار سے یکسر متصادم تھا جس کے ذریعے امریکہ دوسری عالمی جنگ کے بعد دنیا پر اپنی بالادستی قائم کرتا آیا ہے۔ امریکہ نے اپنی عالمی ہیجمنی زیادہ تر زمین خرید کر یا خطے ہتھیانے کے ذریعے قائم نہیں کی، بلکہ فوجی اڈوں کے معاہدوں کے ذریعے اپنی موجودگی کو مستقل بنایا ہے۔ یعنی قبضہ اب نقشے پر لکیریں بدلنے کے بجائے معاہدوں، سہولتوں اور عسکری شراکت داریوں کے ذریعے عمل میں آتا ہے۔ آسٹریلیا میں قائم پائن گیپ اس کی ایک نمایاں مثال ہے، مگر یہ واحد نہیں۔ امریکہ کے دنیا بھر میں اس نوعیت کے فوجی اڈوں کی تعداد 500 سے 800 کے درمیان ہے، جن میں گرین لینڈ کا تھول ایئر بیس بھی شامل ہے۔ یوں امریکہ کو پہلے ہی گرین لینڈ میں ایک مضبوط عسکری قدم جمانے کی سہولت حاصل ہے۔ گرین لینڈ اس وقت امریکہ کو وہ تمام خام معدنی وسائل اور قدرتی میٹیریل فراہم کرنے پر آمادہ ہے جن کی اسے ضرورت ہے۔ اس حقیقت کے ہوتے ہوئے پورے ملک کو خریدنے کا تصور محض غیر ضروری ہی نہیں بلکہ بے معنی ہو جاتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اس امر کو واضح انداز میں بیان کر چکے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں امریکہ گرین لینڈ پر کنٹرول حاصل کرے۔ وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کو منشیات اور اسلحہ اسمگلنگ کے الزامات میں امریکہ منتقل کرنے کے لیے کیے گئے اسپیشل فورسز آپریشن کے بعد ٹرمپ بارہا صحافیوں سے کہہ چکے ہیں کہ امریکہ کو سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر اس خطے کی ضرورت ہے۔ یہ بیانیہ دراصل امریکی طاقت کی اس روایت کا تسلسل ہے جس میں سلامتی کو توسیع اور خطرے کو قبضے کے جواز کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹرمپ نے اس سے متعلق کیا کہا، آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ We need Greenland from the standpoint of national security, and Denmark is not going to be able to do it. ماہرین کے مطابق گرین لینڈ کا محل وقوع اسے امریکی عزائم کے لیے غیر معمولی طور پر اہم بنا دیتا ہے۔ آرکٹک میں واقع یہ خطہ امریکہ کو نصف کرہ یعنی ہیمسفیئر کی سطح پر بالادستی اور اسٹریٹجک کنٹرول کے خواب سے جوڑتا ہے، جبکہ اس کے وسیع نایاب معدنی ذخائر اور ممکنہ تیل کے وسائل اس جغرافیائی اہمیت کو معاشی حرص سے بھی جوڑ دیتے ہیں۔ یوں سلامتی کا بیانیہ دراصل وسائل اور عالمی بالادستی کی سیاست کا پردہ بن جاتا ہے۔ اگرچہ یہ وسیع مگر کم آبادی والا جزیرہ کئی حوالوں سے خود مختار انتظام رکھتا ہے اور مستقبل میں مکمل آزادی کی خواہش بھی رکھتا ہے، تاہم قانونی اور آئینی طور پر یہ اب بھی ڈنمارک کا علاقہ ہے۔ یہی حقیقت امریکی عزائم کو ایک پیچیدہ قانونی، سفارتی اور اخلاقی سوال میں بدل دیتی ہے۔ چنانچہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ صدر کے اس مقصد کو کس طرح حاصل کر سکتا ہے۔ اب تک کم از کم 3 ممکنہ راستوں پر بحث کی گئی ہے۔ اول، فوجی کارروائی یعنی طاقت کے ذریعے حق کے ملکیت قائم کرنا۔ دوسری، خریداری کا معاہدہ جس میں ایک بار پھر خود مختاری کو مالی سودے میں تبدیل کیا جائے۔ اور تیسری، کمپیکٹ آف فری ایسوسیشن کی تشکیل یعنی رسمی قبضے کے بغیر سیاسی و عسکری بالادستی کا ایسا انتظام جس میں آزادی کا تاثر برقرار رہے مگر اختیار امریکہ کے ہاتھ میں ہو۔ یہ تینوں راستے اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ گرین لینڈ کا معاملہ محض ایک خطے کا نہیں بلکہ اس امریکی ذہنیت کا اظہار ہے جو 21ویں صدی میں بھی طاقت، سلامتی اور مفاد کو ریاستوں اور عوام کے حق کے خود ارادیت پر فوقیت دیتی ہے، اور جہاں امپیریلزم نے شکل بدلی ہے مگر جوہر برقرار رکھا ہے۔ ماہرین کے مطابق اگرچہ امریکی فوجی طاقت سائز اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ڈنمارک کی فوج سے کہیں زیادہ ہے، اور امریکہ کے پاس گرین لینڈ میں موجود اپنے فوجی اڈے سے
فائدہ اٹھانے کی صلاحیت بھی ہے، لیکن اس صورتحال کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک حقیقی عالمی معاہدے اور بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی سامنے آئے۔ ڈنمارک کی عسکری صلاحیت اپنے طور پر امریکہ کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت محدود سمجھی جاتی ہے، جس کی وجہ سے بات تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اگر کبھی حملے جیسا قدم اٹھایا بھی گیا تو یہ بہت مختصر اور تیز نوعیت کا ہوگا۔ اگرچہ گرین لینڈ پر قبضہ فوجی لحاظ سے ایک آسان کارروائی ہو سکتی ہے، مگر اس کا مطلب ہوگا بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی اور سفارتی قیمت ناقابل تصور حد تک زیادہ ہوگی۔ اس کے نتیجے میں امریکہ کے یورپ میں قائم طویل المدتی تعلقات اور دنیا کے دیگر خطوں میں بھی شاید مستقل طور پر دھرم بھرم ہو جائیں۔ ڈنمارک کی وزیر اعظم میٹے فریڈرکسن نے دو ٹوک کہا، اگر امریکہ کسی دوسرے نیٹو ملک پر فوجی حملے کا فیصلہ کرتا ہے تو سب کچھ رک جائے گا۔ اس میں نیٹو بھی شامل ہے اور یوں دوسری عالمی جنگ کے بعد قائم ہونے والی عالمی سلامتی کی بنیادیں بھی خطرے میں پڑ جائیں گی۔ If the United States chooses to attack another NATO country militarily, then everything stops. یعنی طاقت کے اس جارحانہ کھیل کی قیمت محض ایک جزیرہ یا علاقہ نہیں، بلکہ عالمی سیاسی استحکام، اتحادی تعلقات اور امریکہ کی طویل المدتی قانونی اور اخلاقی حیثیت بھی داؤ پر لگ جائے گی۔ یہ بیان امریکی امپیریلزم کے حد سے زیادہ تجاوز اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے عالمی خطرات کی واضح عکاسی کرتا ہے۔ امریکہ نے توسیع پسندانہ عزائم کے تحت گزشتہ 2 صدیوں کے دوران کون کون سے خطے خرید کر اپنے ملک کے ساتھ ملائے ہیں، اس کی تاریخ بھی پیش نظر رہنی چاہیے۔ 1803 میں امریکہ نے فرانس کی حکومت سے لوزیانہ کی خریداری کے نام پر 200 ملین ہیکٹر سے زائد رقبہ حاصل کیا۔ یہ انسانی تاریخ کے سب سے بڑے اور فیصلہ کن جائیدادی سودوں میں سے ایک تھا، جس نے نہ صرف امریکی ریاست کے جغرافیائی خد و خال بدل دیے، بلکہ امپیریل توسیع کی اس منطق کو بھی مضبوط کیا جس میں زمین کو عوام، تاریخ اور مقامی حق کے ملکیت سے کاٹ کر محض ایک قابل خرید شے بنا دیا جاتا ہے۔ نپولین اسے بیچنا چاہتا تھا، یورپ میں اس کے دیگر عزائم تھے اور اسے فوری طور پر سرمایہ کی ضرورت تھی، اس لیے وہ اسے امریکہ کے ہاتھ فروخت کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ یہ بیان اس حقیقت کو بے نقاب کرتا ہے کہ سامراجی طاقتیں کس طرح اپنے باہمی مفادات کے تحت پورے خطوں اور وہاں بسنے والی آبادیوں کو کسی مشاورت یا رضامندی کے بغیر ایک دوسرے کے ہاتھ منتقل کر دیتی ہیں۔ تاہم اس وقت $15 ملین میں ہونے والا یہ سودا خود امریکہ کے اندر بھی شدید تنازع کا باعث بنا۔ یہ محض ایک مالی یا انتظامی معاملہ نہیں تھا، بلکہ امریکی ریاست کی آئینی حدود، اخلاقی سمت اور سیاسی مستقبل پر ایک بنیادی سوالیہ نشان تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور گہری تشویش بھی موجود تھی۔ بہت سے حلقے اس بات پر فکر مند تھے کہ امریکہ کی سرحدوں کی اس تیز رفتار توسیع سے کہیں جمہوریہ کا وہ تجربہ ہی خطرے میں نہ پڑ جائے جسے ایک محدود، متوازن اور قانون کے تابع ریاست کے طور پر پیش کیا جا رہا تھا۔ یعنی سوال یہ تھا کہ آیا جغرافیائی پھیلاؤ جمہوریت کو مضبوط کرے گا یا اسے اندر سے کھوکھلا کر دے گا؟ یوں لوزیانہ کی خریداری امریکی امپیریلزم کی ایک کلاسیکل مثال بن گئی، جہاں توسیع، طاقت اور مفاد نے انسانی آزادی اور اخلاقی اصولوں کو پس پش ڈال دیا۔ 16 برس بعد 1819 میں امریکہ نے ایک مرتبہ پھر اسی توسیع پسندانہ منطق کے تحت اسپین سے فلوریڈا خرید لیا۔ اس سودے کی قیمت $5 ملین طے پائی، ایک ایسی رقم جو بظاہر ایک جائیدادی لین دین معلوم ہوتی ہے، مگر در حقیقت امریکی امپیریلزم کی زیادہ پیچیدہ اور چالاک نوعیت کو بے نقاب کرتی ہے۔ یہ رقم اونیس ایڈمز معاہدے، جسے ٹرانس کانٹیننٹل ٹریٹی بھی کہا جاتا ہے، میں باقاعدہ طور پر درج کی گئی تھی، مگر یہ محض فلوریڈا کی خریداری کی قیمت نہیں تھی۔ اصل میں یہ وہ ہرجانہ تھا جو امریکہ نے ان نقصانات کے ازالے کے طور پر ادا کرنے پر آمادگی ظاہر کی جو خود امریکی آبادکاروں نے کیے تھے۔ 1810 میں فلوریڈا میں آباد امریکی آبادکاروں نے ہسپانوی حکمرانوں کے خلاف بغاوت کی، بدامنی پھیلائی اور خطے کو عدم استحکام کا شکار کیا۔ اسی پیدا کردہ انتشار کو ایک مسئلہ بنا کر امریکہ نے خود کو ثالث،
پھر خریدار اور آخر کار مالک کے طور پر پیش کر دیا۔ یوں پہلے بغاوت، پھر نقصان اور آخر میں ادائیگی کے نام پر قبضہ، یہ پورا عمل امریکی توسیع کی اس اسٹریٹجی کی عکاسی کرتا ہے جس میں جہریت کو قانونی معاہدوں اور سفارتی زبان میں چھپا دیا جاتا ہے۔ فلوریڈا کی خریداری اس امر کی واضح مثال ہے کہ امریکی امپیریلزم صرف فوجی یلغار کے ذریعے نہیں پھیلا، بلکہ اکثر اوقات دانستہ عدم استحکام، آبادکاروں کی مداخلت اور پھر معاہدوں کے پردے میں جغرافیائی توسیع کو قانونی شکل دے کر آگے بڑھایا گیا۔ اس کے بعد امریکی توسیع کا عمل مغرب کی سمت پوری شدت کے ساتھ جاری رہا۔ شمال مغرب میں وہ خطے جو اوریگن اور واشنگٹن کی ریاستوں میں ڈھلے برطانوی سلطنت کے ساتھ طویل مذاکرات اور سودے بازی کا موضوع بنے، جبکہ جنوب میں امریکہ نے میکسیکو کے ساتھ براہ راست جنگ کا راستہ اختیار کیا۔ یوں امریکی پھیلاؤ کہیں سفارتکاری کے پردے میں اور کہیں کھلی عسکری جہریت کے ذریعے آگے بڑھتا رہا۔ پورے بر اعظم میں امریکی پیش قدمی کو ایک طاقتور نظریاتی نعرے سے جوڑا گیا جسے مینیفیسٹ ڈیسٹنی کہا جاتا ہے، یعنی یہ تصور کہ بحر الکاہل تک مغرب کی سمت پھیلنا امریکہ کا کوئی سیاسی یا عسکری انتخاب نہیں بلکہ خدا کی عطا کردہ تقدیر اور حق ہے۔ اس نظریے نے طاقت کے استعمال کو اخلاقی جواز فراہم کیا اور توسیع پسندی کو مقدس فریضہ بنا کر پیش کیا۔ یہ تصور دراصل امریکن ایکسپشنلزم کا ایک بنیادی پہلو تھا، جس کے تحت یہ دعویٰ کیا گیا کہ امریکہ کوئی عام ریاست نہیں بلکہ ایک منتخب قوم ہے جس کی رہنمائی خود خدا کر رہا ہے۔ یوں زمین پر قبضہ، مقامی آبادیوں کی بے دخلی اور ہمسایہ ریاستوں پر حملے سب کو ایک ماورائی مشن کے طور پر پیش کیا گیا اور سامراجی ہرس کو الہی مرضی کا لبادہ اڑا دیا گیا۔ 1854 میں امریکہ اور میکسیکو کے درمیان ایک ایسا معاہدہ طے پایا جس کے تحت میکسیکو نے موجودہ ایریزونا اور نیو میکسیکو کے وسیع علاقوں سے دستبرداری اختیار کی اور اس کے عوض امریکہ نے $10 ملین ادا کیے۔ یہ سودا تاریخ میں گاڈسٹن پرچیز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ امریکی حکومت کو یہ زمین محض جغرافیائی توسیع کے لیے درکار نہیں تھی بلکہ اس کے پس منظر میں انفراسٹرکچر کی ترقی اور ریاستی طاقت کے پھیلاؤ کا ایک واضح منصوبہ موجود تھا۔ اس خطے کی خواہش اس لیے کی گئی کیونکہ اسے ایک ایسے جنوبی ٹرانس کانٹیننٹل ریلوے روٹ کی تعمیر کے لیے کلیدی سمجھا جا رہا تھا جو پورے بر اعظم کو آپس میں جوڑ دے۔ یوں ریلوے لائن، تجارت اور نقل و حمل کے نام پر زمین کا حصول دراصل امریکی سامراجی معیشت کی توسیع کا ایک لازمی جز تھا۔ اگرچہ 1848 میں میکسیکو امریکہ جنگ میں فتح کے بعد امریکہ پہلے ہی میکسیکو کے شمالی حصے کے بڑے رقبے پر قبضہ کر چکا تھا اور اس کے بدلے $15 ملین کی ادائیگی بھی کی گئی، مگر اس جنگ کے نتیجے میں امریکہ نے اپنے موجودہ جنوب مغربی خطوں میں نمایاں اضافہ کیا۔ ان علاقوں میں کیلیفورنیا، ایریزونا اور کولوراڈو کے بڑے حصے شامل ہیں۔ یوں جنگ، معاہدے اور مالی لین دین کا یہ پورا سلسلہ اس حقیقت کو عیاں کرتا ہے کہ امریکی ریاست کی تشکیل محض دفاع یا اتفاقی پیش رفت کا نتیجہ نہیں تھی بلکہ ایک سوچے سمجھے سامراجی منصوبے کا حصہ تھی جس میں طاقت، سرمایہ اور انفراسٹرکچر کو جغرافیائی بالادستی کے آلے کے طور پر استعمال کیا گیا۔ 1867 میں امریکی حکومت نے ایک اور خطہ جاتی خریداری کا معاہدہ کیا، اس بار روسی سلطنت کے ساتھ، جس کے تحت الاسکا کو امریکہ کے حوالے کر دیا گیا۔ پروفیسر ایان ٹیرل کے مطابق روس میں زرعی غلامی یعنی سرفڈم کے خاتمے کے بعد زار روس کو شدید مالی دباؤ کا سامنا تھا اور اسی ضرورت نے ایک بار پھر زمین کو انسانی، تاریخی اور تہذیبی سیاق سے کاٹ کر ایک قابل فروخت شے میں بدل دیا۔ دیگر سامراجی سودوں کی طرح یہ معاہدہ بھی امریکہ کے اندر شدید تنازع کا باعث بنا۔ $7.2 ملین میں ہونے والی اس خریداری کو طویل عرصے تک مؤخر کیا گیا اور عوامی سطح پر اس کا مذاق اڑایا گیا۔ اسے ایک برفانی، غیر آباد اور بظاہر بے فائدہ خطہ قرار دے کر حقارت سے دیکھا گیا، یہاں تک کہ بعض حلقوں نے اسے قومی وسائل کا ضیاع قرار دیا۔
اس کے باوجود اس وقت کے وزیر خارجہ ولیم سیوارڈ نے اس سودے کے لیے بھرپور دباؤ ڈالا اور اسے پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ امریکہ کا عالمی کردار محض ایک بر اعظمی ریاست تک محدود نہیں رہا، بلکہ بحر الکاہل میں تجارتی بالادستی حاصل کرنا ضروری ٹھہرا۔ الاسکا کا حصول اسی وسیع تر منصوبے کا حصہ تھا، ایک ایسا قدم جو مستقبل کی بحری تجارت، فوجی رسائی اور عالمی اثر و رسوخ کے لیے بنیاد فراہم کرتا تھا۔ یوں ایک بار پھر جغرافیے کو مستقبل کی طاقت کے نقشے میں ایک مہرے کے طور پر استعمال کیا گیا، اور امریکی امپیریلزم نے سرد موسم میں بھی اپنے قدم جما لیے۔ اگر گرین لینڈ پر امریکہ یا ٹرمپ کی قیادت میں فوجی حملہ ہوا تو عالمی سطح پر شدید رد عمل اور مذمت کا امکان ہے۔ یہ اقدام نہ صرف بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہوگا، بلکہ نیٹو جیسے اتحادی ڈھانچوں کو بھی خطرے میں ڈالے گا، کیونکہ ڈنمارک ایک نیٹو رکن ہے۔ یورپی ممالک اس موقع پر امریکہ کے ساتھ تعلقات پر نظر ثانی کرنے پر مجبور ہوں گے اور اپنے دفاعی اور جغرافیائی مفادات کے تحفظ کے لیے سخت پالیسی اختیار کرنی ہوگی۔ انہیں واضح کرنا ہوگا کہ کسی اتحادی ملک پر جارحیت ناقابل قبول ہے اور کسی بھی قسم کی مداخلت کے نتائج سخت ہوں گے۔ اس طرح کی پالیسی نہ صرف امریکہ کو مہذب سفارتکاری اور شراکت داری کی حدود یاد دلائے گی، بلکہ عالمی طاقت کے بیچ طاقت کے بے لگام استعمال کو بھی محدود کر سکتی ہے، تاکہ امپیریلزم کے اس خطرناک کھیل کو عالمی سطح پر ناکامی کا سامنا ہو۔ مجھے ڈاکٹر اکمل سمرو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔